हम इससे कबल बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा रहे थे, लेकिन एक बार फिर कुछ सियासी गर्मा गर्मी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सेनेटर फैसल जावेद साहब। फैसल जावेद साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। फैसल साहब, हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ से मुबैना ऑडियो और वीडियो टेप्स जो हैं वो कुछ सामने आ रही हैं, बयानात दागे जा रहे हैं। आप इसकी टाइमिंग्स को कैसे देख रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सुबह बखैर, और इस प्रोग्राम शुरू करने की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और जो टाइमिंग है इनकी, वो टाइमिंग तभी होती है जब इनके केसेस चल रहे होते हैं, और जब केसेस चल रहे होते हैं तब ऐसी चीजें लेके आते हैं, बजाय इसके कि जो इनसे सवालात पूछे उनके जवाब दे। अच्छा, मौके भी इनको बहुत मिले हैं, इनको जितने मौके मिले हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम आ सकता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले कौम से खिताब किया, कोई सफाई नहीं दे सके। फिर नेशनल असेंबली में आए, वहां पे कोई सफाई नहीं दे सके। फिर जमाली साहब का बेंच बना सुप्रीम कोर्ट का, कोई सफाई नहीं दे सके। फिर खोसा साहब का बेंच बना सुप्रीम कोर्ट का, कोई सफाई नहीं दे सके। फिर JIT बनी, वहां पर कोई सफाई नहीं दे सके। JIT के बाद फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, कोई सफाई नहीं दे सके। फिर ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चला, कोई सफाई नहीं दे सके। एक चीज बतानी थी कि जो 4 लंदन के अपार्टमेंट्स हैं, ये इनके हैं तो कैसे हैं, मनी ट्रेल क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कैसे खरीदे हैं ये, इस पे ये आज की तारीख तक एक डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सके। एक कतरी खत वो जाली, एक वो ट्रस्ट डीड वो बोगस। तो जितने मौके इनको मिले, कोई एक जज का मामला नहीं है ये मुख्तलिफ कोर्ट से होते हुए ये फैसले हुए हैं, और इनको काफी मौका मिला और सफाई नहीं दे सके। दूसरी तरफ आप देखें, पैनामा पर आवाज उठाने पे इमरान खान के खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया। अब इमरान खान ने कोई अदालतों पे हमला नहीं किया, इमरान खान ने कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड भी नहीं करते थे, उसके बावजूद उस कमाई पे जो बाहर की और एक एक पैसा पाकिस्तान लेकर के आए बैंकिंग चैनल्स के जरिए, उसके ऊपर भी 40 साल पुराना रिकॉर्ड दिया, 60 से ज्यादा दस्तावेजात दी, और एक एक चीज का हिसाब ऑडिट हुआ पूरा इमरान खान साहब का, और अदालत से वो सुरखरू निकले। तो इनके और इमरान खान के बीच में फर्क साफ जाहिर है। अच्छा, जैसा कि आप खुद भी कह रहे हैं कि इनमें और वज़ीर आज़म के बीच में फ़र्क साफ ज़ाहिर है। हमने देखा फैसल जावेद साहब, वज़ीर आज़म की जानिब से कल हम देख रहे थे कि बड़े अहम बयानात भी सामने आए हैं। मैं चाहूँगा उस पर भी आप कमेंट करें। जैसे कि वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अना किसी भी शख्स को तबाह कर देती है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम माफिया के खिलाफ एक बड़ी अहम जंग लड़ रहे हैं और उसमें अब कुछ कामयाबियाँ भी मिल रही हैं। देखिए, जो माफिया है ना, वो माजी में माफिया इसलिए कामयाब रहा कि जो हुक्मरान थे उनकी पुश्तपनाही हासिल थी। इन सब हुक्मरानों ने माफियाज को, क्योंकि खुद बिजनेस करते थे, बाहर प्रॉपर्टीज खरीदनी होती थी, पैसा बाहर लेके जाना होता था, तो ये सबको अपने साथ मिलाकर खेलते थे। इमरान खान ने ना अपनी मिलें लगानी है, ना अपना कोई कारोबार करना है, ना बैरून मुल्क जदादें बनानी है। उन्होंने तो पैसा बनाना नहीं है, उन्होंने जो करना है इस मुल्क के लिए करना, अपनी जात के लिए नहीं करना। तो इसलिए वो कभी किसी माफिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, और माफिया के खिलाफ एक क्रैकडाउन जारी है। लेकिन ये आसान बात तो नहीं है ना, ये वो 30-40 साल का बिगड़ा हुआ निजाम है जिसको तब्दील किया जा रहा है, और वक्त के साथ साथ तब्दीली आ रही है। हम जो मेजर्स लेते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म है, वो ये नहीं है कि आपने जुगाड़ से काम लेना है, वो वंस फॉर ऑल आपने पाकिस्तान को ठीक करना है ताकि आगे से पाकिस्तान ठीक रहे। तो उसके लिए मेजर्स ले रहे हैं, और ये इसीलिए बहुत जरूरी है कंटिन्यूटी, बहुत ज्यादा जरूरी है कंटिन्यूटी PTI की गवर्नमेंट। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी कारकर्दगी की बिना पे ये कंटिन्यूटी हमारी इंशाल्लाह रहेगी। बिल्कुल, ये कंटिन्यूटी रहेगी। और इसके साथ साथ फैसल जावेद साहब, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बड़ी कामयाबियां मिल रही हैं, पाकिस्तानी टीम, क्रिकेट टीम को, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनका भी बड़ा फोकस रहा है खासतौर पर खेलों पर। तो आगे मजीद कामयाबी में अभी एक्सपेक्टेड है? देखिए, पहले 2-2.5 साल तो कोई फोकस नहीं रहा प्राइम मिनिस्टर साहब का क्रिकेट के ऊपर या वो,
ابھی ریسنٹلی انہوں نے تھوڑا سا انٹرسٹ لیا ہے، کرکٹ بورڈ کے اندر بھی تبدیلیاں کی ہیں اور چیزوں میں انٹرسٹ لیا ہے، اور جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیم کی جو ہے ایک نیا اسپرٹ ٹیم کے اندر ہے، اور اللہ کرے کہ یہ ٹیم اسی طرح سے اچھا پرفارم کرتی رہے. بہت سی امپروومنٹ کی گنجائش ہے، کافی جگہوں پہ ٹیم نے امپروو کرنا ہے جو کہ کر رہے ہیں، اور باقی سپورٹس کے اندر بھی کام ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ چیزوں میں بھی ہوگا. لیکن یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی اہم ہے، اور وہ نقطہ ہے 92 نیوز کا. آج ہماری جی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ ہے جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو وہ آڈیو پہ بات جس کو ایڈمٹ کیا ہے مریم نے کہ جی ان ٹی وی چینلز کو اشتہار نہیں دینے، آج 2 بجے وہ میٹنگ ہے، اور اس میں ہم نے ساری تفصیلات جو ہیں وہ منگوائی ہیں منسٹری آف انفارمیشن سے، اور اس میں پی بی اے بھی اور اے پی این ایس کے لوگوں کو بھی ہم نے دعوت کی ہے. وہ ڈیٹیل ہمیں دیں گے کہ 2008 سے لے کے 2013 تک ایڈ سپینڈ کیا تھا، پھر 2013 سے لے کے 2018 تک ایڈ سپینڈ کیا تھی، اور پھر 2018 سے لے کر کے آج کی تاریخ یعنی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی کیا ایڈ سپینڈ تھا. اس پورے اس کے اوپر ہم نے بریفنگ ان سے مانگی ہے. بالکل فیصل جاوید صاحب، وی ہوپ فار دا بیسٹ، اور ہم یہی دیکھیں گے کہ اس میں کیا اپڈیٹس ہمارے سامنے آتی ہیں، کیا تفصیلات سامنے آتی ہیں. آپ بھی شیئر کر رہے ہیں، بہت شکریہ. آپ نے تفصیلاً ہم سے بات کی، آپ کا شو میں آنے کا، شو میں شرکت کرنے کا بہت شکریہ فیصل جاوید صاحب. آگے بڑھیں گے. اس وقت گیس کو لے کر جو پورے پاکستان میں چیلنج اس وقت آ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ زندگی، عام زندگی کس طرح معطل ہو چکی ہے، کس طریقے سے ہم عام زندگی کو گزارنے کے لیے جو بیسکس ہیں، ناشتہ، کھانا پینا، کیسے ہوگا شاہزیب، جب ہم لوگ روز تو ایک عام انسان افورڈ نہیں کر سکتا. کیا آپ نے آج ناشتہ کیا؟ بالکل، میں نے ناشتہ بھی ایسے ہی کیا کیونکہ گھر میں تو گیس میرے بھی نہیں آ رہی، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شدید پریشان ہیں کیونکہ گیس بحران کا سامنا ہے اس وقت. خاص طور پر کراچی میں مختلف علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں جو گھریلو صارفین ہیں ان کو ان مشکلات کا سامنا ہے، اور یہ گیس لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. کچھ ایسے اوقات ہیں جس میں گیس تھوڑی بہت آتی ہے لیکن کبھی پریشر کم ہوتا ہے، کبھی وہ بالکل غائب ہو جاتا ہے، کبھی پریشر بڑھ جاتا ہے لیکن اس وقت آپ سو رہے ہوتے ہیں، وہ رات کے اوقات ہوتے ہیں. تو یہ جو اور ٹائمنگز میں یہ گیس پریشرز کا اوپر اور نیچے جانا ہے، اس وجہ سے جو شہری ہیں، جو صارفین ہیں، ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اور اسی پر ہم بات بھی کر لیتے ہیں، کچھ گفتگو بھی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان سوئی سدرن گیس کمپنی سلمان احمد صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے شو میں. سلمان صاحب، شہری بہت پریشان ہیں، شدید مشکلات کا سامنا ہے. اس گیس بحران کی وجہ کیا ہے؟ سردی کی شدت میں ابھی اتنا اضافہ تو نہیں ہوا ہے. تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. فرسٹ آف آل ہم ایک چیز کو تھوڑا سا ایگری کر لیں کہ دیر از نو کانسیپٹ لائک لوڈ شیڈنگ آف گیس. جی ہاں، لوڈ گیس مینجمنٹ ہم ضرور کرتے ہیں کیونکہ وہ ضروری ہوتی ہے اپنی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی ریسورسز کو ایک بیلنس کریٹ کرنے کے لیے. بیسکلی جو آپ کا سوال ہے کہ کتنی فیصد آبادی جو ہے وہ گیس لوڈ شیڈنگ کا شکار ہے بقول آپ کے، تو دیکھیں دیر از نو بیرومیٹر سچ کہ جو یہ ڈٹرمائن کر سکے کہ کتنی آبادی کتنی پرسنٹیج کے حساب سے جو ہے ان کو تھوڑی سی ایشوز آ رہے ہیں. ایشوز کیوں آ رہے ہیں اس کو بھی پہلے سے ذرا سمجھنا پڑے گا. ایشوز جو آ رہے ہیں وہ بیسکلی آ رہے ہیں کہ ہماری جو ڈیمانڈ اور سپلائی ہے، جسے ہم سپلائی رسد اور طلب کہتے ہیں، اس کے اندر ایک واضح ڈفرینس کریٹ ہوتا ہے. بیکاز ہماری سپلائیز جو ہیں وہ ایک کنسٹرینٹ سپلائیز ہوتی ہیں ہماری، جو ہمیں گیس ویلز سے، ہمیں گیس اونرز کے تھرو ہمیں پرچیز کرتے ہیں ہم، وہ اوور دا پیریڈ آف ایئرز ڈپلیٹ ہوتے ہیں. یہ گیس کے جو کنویں ہوتے ہیں ان کی فینومینا ہے ورلڈ وائڈ کہ آج جو اس کی پروڈکشن ہے، جو اگلے سال پروڈکشن ہے، اس سے وہ 7% 8% جو ہے وہ لیس پروڈیوس کرے گا. تو اس لحاظ سے ہمیں جو سپلائیز ہیں وہ ڈیٹیریٹ ہوتی ہیں. ہماری سپلائیز میں پچھلے اگر 3 سال کی ہم بات کریں تقریباً 250 سے 300 MMCFD جو ہے ہماری سپلائیز جو ہے وہ کرٹیل ہوئی ہیں. ایک طرف سے سپلائیز کرٹیل ہو رہی ہیں، ہماری ظاہر تھوڑی ہماری پریشانی کا باعث بنتا ہے، اور دوسرے ڈیمانڈ جو ہے ہماری وہ انکریز ہوتی ہے. لیکن سسٹم میں ہر سال نئے کسٹمر ایڈ ہو جاتے ہیں، نیو کنیکشنز ملتے ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کا گیس کا لوڈ جو ہے وہ انہینس ہو جاتا ہے. تو ہماری جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ آؤٹ سمارٹ کر رہی ہوتی ہے ہماری سپلائیز کو. جو ایک یہ واضح فرق بنتا ہے کہ سردیوں میں آ کے اور بڑا ہو جاتا ہے. وجہ آپ سب جانتے ہیں کہ سردیوں میں ٹھیک ہے سلمان صاحب، قطع کلامی معذرت، آپ سے اگلا سوال کرنا چاہوں گی. یہی کہا کہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے اور سپلائی کم ہو جاتی ہے. یہ تو ہمیں ایک ٹیکنیکل اور ایک لاجیکل ہمیں مسئلہ نظر آیا کہ ہو کیا رہا ہے.
اس کا سلوشن کیا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ ایک عام انسان, ایک عام گھر میں رہنے والی جو خاتون ہے, جو ماں ہے, جو بہن ہے, وہ بیٹی ہے, وہ کیسے مینج کرے, وہ گھر کیسے چلائے؟ وہ گھر میں شوہر اگر آتا ہے اس کو کھانا چاہیے, شوہر اگر دفتر جا رہا ہے تو اس کو کھانا چاہیے, بچے اسکول کالج جا رہے ہیں تو اس کو کھانا بنانا ہے, وہ کیسے مینج کرے گی؟ اس کو آپ کیا کہیں گے کہ آگے آنے والے حالات اس کے لیے کیسے ہیں؟ جی جو یہ پاور سیکٹر کا آپ سوال کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی, ہم نے کوئی پاور سیکٹر کی گیس کی فراہمی میں کوئی کمی نہیں کی ہے, اس بارے میں بالکل کلیئر ہم آپ کو واضح کر دیں, اور جو ان کی ڈیمانڈ ہے ایز پر ڈیمانڈ ہم ان کو گیس سپلائی. اچھا یہ بھی بتائے گا سر کہ دسمبر اور جنوری میں ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے کیا پلان ہو رہا ہے اب؟ دسمبر تو لیکن آلموسٹ اسٹارٹ پہ ہے, وی آر جسٹ ناکنگ ایٹ دی ڈسمبر, another couple of days then December will be here. تو دسمبر میں اور جنوری میں جو آپ سوال کریں کہ ہم نے کیا پلان کیا, تو جیسے میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے شیئر کیا کہ جو یہ گیس کرٹیلمنٹ ہم نے کی ہے کیپٹیو پاور یونٹس کی, یہ ایک بڑا اسٹیپ ہے. اس سے ہمیں اچھا خاصا کوانٹم جو ہے وہ گیس کا ہم سیو کر کے اور ڈائیورٹ کر رہے ہیں اپنے ڈومیسٹک کسٹمرز کی نیڈ کے لیے, اسپیشلی بلوچستان کی, کیونکہ بلوچستان میں گیس جو ہے وہ ہیومن سروائیول کا ایک ایلیمنٹ سمجھا جاتا ہے. وہاں اتنی شدید سردی پڑتی ہے کہ اگر وہاں پہ ہیٹرز اور وارم واٹرز اویلیبل نہ ہو تو ہیومن لائف جو ہے وہ اسٹیک پہ آ جاتی ہے. تو ان کی لائف لائن چونکہ وہ گیس بن جاتی ہے, تو ہمارا اولین ذمہ داری ہے کہ اس کو پورا کریں. اس کو ہم اپنا کرنے کے لیے یہ سارے اسٹیپس اٹھا رہے ہیں, اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ ان جو میجرز لیے ہیں اس سے ہم اس چیز کو ایڈریس کر پائیں گے. ہاں اگر گیس کی سردیوں کی شدت بڑھی, اور جو کہ بڑھتی ہے دسمبر کے اینڈ میں اور جنوری کے شروع میں, تو ہو سکتا ہے ہمیں اس کے آگے جانا پڑے اور ہمیں کچھ اور میجر لینے پڑیں, جو کہ ہم اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ بیسیکلی ہم کون سے سیکٹر کی گیس کو کرٹیل کریں گے. دیر آر ڈفرینٹ سیکٹرز میں, سی این جی سیکٹرز بھی, انڈسٹری کے اور پہلو بھی ہیں. تو لیکن ابھی فی الحال تو ہم نے مزید میجرز بھی لینے پڑ سکتے ہیں. سلمان احمد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ تفصیلاً بتا رہے تھے کہ ڈیمانڈ سپلائی کا کیا پرابلم ہے. آپ کا بہت شکریہ ہمارے شو کو وقت دینے کے لیے, آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں, ایک اور اہم معاملہ ہے جس پر ہم بات کریں گے, اور وہ اہم معاملہ ہے نسلا ٹاور کا. سپریم کورٹ کے احکامات پر نسلا ٹاور کو مشینوں اور مزدوروں کے ذریعے گرانے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کمشنر کراچی نے دفعہ 144 بھی لگا دی ہے تاکہ وہاں پر لوگ اکٹھے نہ ہوں, اور اگر کوئی ملبہ گرتا ہے یا کوئی ایسا کچھ ہو جاتا ہے حادثہ تو کسی کو نقصان نہ پہنچے. اس وجہ سے وہاں پر مزدور لگے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اس کو جلد سے جلد گرانے کی, اس کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور کام میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا بھی کہا جا رہا ہے. بالکل, اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اوبویسلی جو حالات ہیں اور معاملات ہیں, لیکن ساتھ میں ہمارے ساتھ اس وقت بات کرنے کے لیے اپڈیٹ دیں گے نمائندہ 92 نیوز فیاض یونسف ہمارے ساتھ اس وقت. السلام علیکم. جی فیاض. جی بالکل, عدالتی احکامات کی روشنی میں نیسلا ٹاور کو مسمار کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے. چھٹی کے روز بھی جو ہے یہ آپریشن کیا گیا تھا. 400 مزدور اس تمام تر آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں, جو 24 گھنٹوں کے دوران 2 شفٹیں بنائی گئی ہیں. صبح مزدور آتے ہیں, وہ آپریشن مکمل کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں, پھر رات میں ایک الگ شفٹ آتی ہے. آپریشن کو کافی زیادہ تیز کر دیا گیا ہے. نیسلا ٹاور کی جو عمارت ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10% تمام تر جو ملبہ ہے, جو دروازے ہیں, شیشے ہیں, ان کو مکمل طور پر چوکٹوں کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے. ہیوی مشینری کو 14ویں فلور پر پہنچا دیا گیا ہے کرین کی مدد سے. 14 ٹن کی یہ ہیوی 2 مشینری ہیں جنہیں اوپر لگایا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ان کی مدد سے جو ٹاپ فلور ہے ان کی تمام تر جو دروازے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو مضبوط پلرز ہیں ان کو توڑا جا رہا ہے, اور جو دروازوں کے ساتھ ساتھ جو سریا نکل رہا ہے ان کو الگ رکھا جا رہا ہے, اور جو ملبہ ہے اس کو نیچے پھینکا جا رہا ہے. تمام تر آپریشن کے دوران نیسلا ٹاور کے اعتراف کا علاقہ ہے اسے مکمل طور پر بند کیا گیا ہے. کمشنر کراچی کی جانب سے دفعہ 144 نافذ کی ہوئی ہے. پولیس رینجرز کے ساتھ ساتھ اینٹی انکروچمنٹ کے بھی جوان یہاں پر موجود ہیں. جو گراؤنڈ فلور پر 3 ہیوی مشینری یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اس آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں, اور آپریشن کو جو ہے کافی زیادہ تیز کر دیا گیا ہے. کہا جا رہا ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے کہ اس آپریشن میں کافی زیادہ وقت لگے گا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہتھوڑوں کی مدد سے جو بلڈنگ ہے اس کے ٹاپ فلورز کو توڑا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ آپریشن کو مزید تیز کرنے کے لیے حکمت عملی تبدیل کی جا رہی ہے تاکہ جلد از جلد نیسلا ٹاور کو مسمار کیا جائے. کیونکہ کمشنر کراچی کی جانب سے جو ہے کچھ روز بعد جو ہے دوبارہ عدالت میں جو ہے پیش رفت رپورٹ جمع کرانی اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس آپریشن کو مزید تیز کیا جا سکے. آپریشن کے دوران ممکنہ احتجاج سے بچنے کے لیے یہاں پر پولیس اور رینجرز کی جو نفری ہے. شکریہ فیاض صاحب ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. اسی معاملے پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے چیئرمین آباد محسن شیخانی صاحب نے. سوال کریں گے. السلام علیکم محسن صاحب, آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام, بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز.
بہت شکریہ محسن صاحب وقت نکالنے کے لیے. محسن صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگز عمارتیں بن جاتی ہیں, سالوں لوگ رہائش اختیار کرتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ غیر قانونی ہے. محسن صاحب یہ کیا ماجرا ہے؟ جی دیکھیں یہی المیہ ہے. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ بلڈنگ بننے میں 4 سال لگتے ہیں اور یہ لوگ تو 5 سال سے وہاں رہ بھی رہتے, اور اچانک ایک ایکشن ہوتا ہے کہ بلڈنگ سوموٹو کے نالے پہ بنی ہے, روڈ پہ بنی ہے, اور پھر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ادارے کہاں تھے جب بلڈنگ بن رہی تھی, باقی لوگ اپروولز کہاں تھے. تو یہ تو لمحہ فکر ہے لوگوں کے انویسٹمنٹ کے حوالے سے. ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس طریقے سے اس لا کو پروٹیکٹ کریں کہ ایک دفعہ اپروولز ہو جائے, اس کے بعد کوئی بھی ادارہ اس کو نہ کوئی اس طریقے سے پوزیشن بنے, نہ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو, لوگوں کی انویسٹمنٹ سیف ہو. ہم تو آج صرف یہی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں صرف ایسا ادارہ, ایسی ونڈو بتائی جائے. گورنمنٹ آف سندھ کا اوپر آپ کا ایلیگیشنز ہے کہ وہاں پہ کرپشن چیزیں ڈیفینیٹلی, لیکن ادارے تو ہم نہیں چلا سکتے. ہم تو کہیں بھی آپ ہمیں کوئی ونڈو دیں گے, وہ کوئی بھی کورٹ دے دے, فیڈرل گورنمنٹ دے, پروونشل گورنمنٹ دے, تو وہاں سے اپروول لیں گے. یہ ایک ایسی حالات ہے میں سمجھتا ہوں جس میں آنے والے وقتوں میں ہمیں ڈیسائیڈ تو کرنا پڑے گا کہ ہم کس ڈائریکشن میں. آپ ڈی ایچ اے کہتے ہیں بہت اچھا ادارہ ہے, اب ڈی ایچ اے کو دے دیں پورا کام تاکہ یہ بہتر کام ہو سکے, تاکہ وہاں پہ انکروچمنٹ اور انلیگل کنسٹرکشن شہر میں بہت زیادہ ہے. ہم تو لیگل کنسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں, ہم تو انلیگل پہ سے اگین سے, ہم تو ان سب چیزوں سے جو ہوئی ہے اس شہر میں, ہم کہہ رہے ہیں نا پارک پہ ہونا چاہیے. اچھا آپ لیگل کنسٹرکشن کی بات کر رہے ہیں محسن صاحب, لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ نقشوں کی منظوری جب کی جاتی ہے تو کیا اس وقت یہ معلوم نہیں ہو پاتا, یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جگہ لیگل ہے یا نہیں ہے؟ آپ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل معلوم ہوتا ہے, پہلے دن سے ہی ساری چیزیں معلوم ہوتی ہے. ایک بھی ایسا نقشہ اپروول نہیں ہوتا اگر یہ جو سسٹم بلڈنگ کنٹرول یا چیزیں ہیں وہ انلیگل پہ جاتی ہے. پہلے دن جب آپ اونرشپ ویریفیکیشن ہوتی ہے, کمرشلائزیشن ہوتا ہے, پھر کنورژن ہوتا ہے, پھر سارا 17 انوسیاں لی جاتی ہے, اس کے بعد اپروول ہوتا ہے. وہ 17 انوسیاں لینے کے بعد, بلڈنگ بن جانے کے بعد, لوگ رہتے ہوئے رہنے کے بعد ایسے انسیڈنٹ ہو جائے تو پھر تو کاروبار کیسے ہوگا؟ آپ مطلب یہ تو بلڈنگ بننے کے بعد لوگ ہمارے گھر پہ, ہمارے ڈیولپرز کے, بلڈر کے گھر پہ وہ آئیں گے یا وہ پیسے واپس کریں, تو بلڈنگ تو بنا دی تھی انہوں نے, وہ بھی کہاں سے کریں گے؟ تو یہ لوگوں کی انویسٹمنٹس کا سوال ہے, یہ کراچی کے لوگوں کی, اوورسیز پاکستانوں کی انویسٹمنٹ کا سوال ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں کوئی ایسا قانون بنائیں, کوئی ایسی ونڈو ہو کہ وہ لوگ ذمہ دار ہو جنہوں نے اپروول کیا, وہ لوگ ذمہ دار ہو جنہوں نے زمین دی ہے. اس لیے کہ یہ دو ادارے جب موجود ہوں گے تو کام آگے ہوگا. بالکل صحیح ہے آپ کی بات, میں آپ کا ظاہر پوائنٹ آف ویو محسن شیخانی صاحب, لیکن ایک سوال بڑا میرے ذہن میں آپ کی بات سن کر بار بار میرے ذہن میں آ رہا ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے یا دیکھیں تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے؟ کیا بلڈر بالکل بے قصور ہے؟ کیا اس کو بالکل بھی کوئی ذمہ دار, ذرا سے بھی اس کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی, یا وہ بھی کہیں نہ کہیں ریڈی ہو جاتے ہیں ان تمام معاملات کی شروعات میں؟ جی محسن صاحب. دیکھیں بلڈر جہاں ہے وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے نا, سارے لوگ ہم اسی معاشرے میں ہیں, ایسا نہیں ہے ہمارے پاس بھی کوئی چیزیں غلطی ہوتی ہوگی, ہمارے بھی لوگ ہوں گے, ایسا کہیں دنیا میں نہیں ہوتا کہ ایک ہاتھ سے تالی بجے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ ہم تو قانون بنا, ہم تو کیا مانگ رہے, ہم نہ زمین مانگ رہے نہ پیسے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ خدا را کوئی ایسی ونڈو کریٹ کرے کہ یہ ساری چیزیں نہ ہو. ڈی ایچ اے میں کوئی انلیگل بلڈنگ نہیں بنتی, وہ بھی تو کراچی کا ہی ادارہ ہے نا, وہاں پہ کوئی انلیگلٹی نہیں ہو رہی بلڈنگ کے حوالے سے. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی شہر میں ہے, وہاں کوئی اتنے ایشوز نہیں آتے, وہاں کوئی پلاٹ کسی کا قبضہ نہیں ہو جاتا, وہاں کسی کی زمین کو اسی کو نہیں دے دی جاتی. تو ہم اس شہر میں, پورے شہر کو ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں تو کرنے کی ضرورت ہے اس وقت. یہی سوال ہے محسن شیخانی صاحب کہ لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی جو ہے وہ لگ جاتی ہے, اور یہ صرف ایک اسٹرکچرل جھٹکا نہیں ہے, یہ بیسکلی ایموشن سے بھرا ہوا جھٹکا بھی ہے. تو یہ بھی تو ایک چیز ہے جس کو ہمیں ضرور اس پر جو ہے نظر ثانی ہونی چاہیے. مایا, ہمارا سب سے زیادہ ہمدردی ان لاٹیز پہ ہے جو یہاں ریزیڈنٹس تھے ان کے ساتھ ہے. آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوا ہے.
ان کے بچے کس خوف سے نکلے ہیں, ان کے بڑے بزرگ کس طریقے سے, اور ان کو کمپنسیشن نہیں ملے بغیر. پہلے ہم کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو جائے کمپنسیشن ہونا چاہیے, ان کو پہلے نکال دیا, اور پھر بلڈنگ, دونوں فیصلے ہیں کورٹ کے کہ کمپنسیشن بھی ہونا چاہیے اور بلڈنگ بھی ٹوٹنی چاہیے. ہم کہہ رہے ہیں کورٹ کا فیصلہ ہے, ٹھیک ہے, کمپنسیشن تو پہلے دینا چاہیے کسی کو روڈ پہ نکالنے سے پہلے. اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی چیزیں کہیں بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوئی. توڑنے کے لیے بہت ہے, ٹھیک ہے, ٹوٹ جائے, لیکن ان لوگوں کو باہر نکالنا ہے. اگر بلڈر ہے تو بلڈر بھی دے, بات یہیں پر آ کے رکے گی. تو بلڈر دے. بالکل بات یہیں پر آ کر رکے گی کہ بلڈرز کی ذمہ داری ہے. اصل میں کارروائی ان کے خلاف اس لیے بھی ہونی چاہیے اور احکامات ان کو بھی دیے گئے ہیں کہ وہ تمام کمپنسیشن جو ان کو کرنی ہے وہ کرانی پڑے گی, کیونکہ آگے کی بھی اگر کچھ عمارتیں گریں گی, جو نام آ رہے ہیں 15-16 عمارتیں گرا دی گئیں, تو اس کے جو رہائش پذیر وہاں پر لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے, اور وہاں کے بھی اگر بلڈرز بھاگ جاتے ہیں تو کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی؟ تو سب سے پہلے تو بلڈرز کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. میں کہہ رہا ہوں بالکل, جو بھی ذمہ دار ہے, بلڈر ہے, زمین دینے والا ہے, اپروول اتھارٹیز ہے, گورنمنٹ ہے جنہوں نے بنوایا ہے, جو بھی ہے, میں تو کہہ رہا ہوں فکس کرنے کی ضرورت ہے نا. اگر میں ہوں تو مجھے بھی فکس کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سیکیور کیا جائے, لیکن پتہ تو چلنا چاہیے نا ذمہ دار کون ہے. ہمیں یہ تو تعین کرنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں مرشد خان صاحب کہ واقعی میں ہونا چاہیے اور ذمہ داری لینی چاہیے, کیونکہ ایک انسان اپنی تمام پرمیشنز کے بعد, ساری فائل, سارا پیپر ورک کرنے کے بعد اس جگہ پہ جا کر پہنچتا ہے. میرا اس ساری بات سے سوال جو میرا آ رہا ہے آپ کی طرف وہ یہ ہے کہ اس تمام سچویشن کا جو بیک گراؤنڈ سٹوری ہے کہ اس کا دراصل پس منظر ہے کیا, ذرا عوام کو وہ بھی تو بتائیے پلیز. دیکھیں, سو موٹو ایکشن ہوا تھا اس پہ کہ یہ نالے پہ بلڈنگ ہے, پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ نہیں نالے پہ نہیں ہے. پھر ان کا فیصلہ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ 780 گز زمین صحیح ہے اور 241 گز زمین انکروچمنٹ ہے. سندھی مسلم سوسائٹی نے ایکسٹرا لینڈ دی ہے, جو ایکسٹرا لینڈ دی ہے وہ کے ایم سی کی زمین تھی, اور ہم نے کہا کہ اگر کے ایم سی آتی کورٹ میں, سندھی مسلم سوسائٹی آتی, ادارے آتے, تو واضح ہو جاتا کہ کون رسپانسبل ہے. جبکہ ہم نے رسپانسبلٹی نہیں فکس کی, ہم نے صرف یہ کہا کہ یہ لیگلٹیز ہے, اس کو توڑ دیا جائے. وہ یہ بھی ہے آتا ہے کہ کیوں نہیں کیا. بالکل صحیح بات ہے مرشد خان صاحب, بہت شکریہ ہمارے ساتھ فون لائن پر آنے کے لیے. ہم انشاءاللہ پھر آپ کو تکلیف دیں گے. اور اس وقت صبح سویرے پاکستان میں ہوا ہے ایک وقفے کا وقت. وہی والی بات ہے کہ آپ کو رکھیں گے اپڈیٹ کھیلوں کی دنیا سے بھی. ابھی اور بھی بہت ساری خبریں ہیں, لیکن شاہزیب اور مایا کو دیجئے تھوڑے سے وقفے کی اجازت. رہیے گا ہمارے ساتھ, ابھی آتے ہیں واپس.